अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टडी वगैरह कर रहे हैं घर पे? वेरी गुड, स्टडी वगैरह कीजिए। और ठीक है आप सब? वेरी गुड, सही है। चलें, तो हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारा स्टडी कर लिया, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया हमें जिसको पढ़ के। ठीक है, तो आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? खूबसूरत ज़िंदगी। आपकी जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत किस तरह से बन सकती है, ये मैं आपको पीछे के 2 लेक्चर में बता चुका हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत किस तरह से बना सकते हो। सही है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है वो तीसरा है और इसके अलावा कौन सी क्लास है? 3rd क्लास है। क्या पढ़ रहे हैं? SST। और पेज नंबर जो कौन कौन से स्टडी करने हैं? पेज नंबर 8 और 9। सही है, तो पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए तमाम बच्चे। वेरी गुड, चलें अब ज़रा बुक में देख लीजिए पेज नंबर 8। ये हमारे फिंगर रख लीजिए तमाम बच्चे। ये हमारे शायर जमीलुद्दीन आली की एक खूबसूरत नज़म का शेर है। इसे मेहदी हसन साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गा कर और ख़ूबसूरत बना दिया। प्यारे बच्चों, ये जो नज़म है किसने लिखी है? जमीलुद्दीन आली ने लिखी है। और इसको गाया किसने है? मेहदी हसन साहब ने है। कौन सी नज़म है? मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप फिंगर रख लें। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासिबा इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नवमक़ा इसके। तो प्यारे बच्चों, किस किस ने ये नज़म सुनी है? नगमा है ना हमारा, मिली नगमा, किस किस ने सुनाई है? वेरी गुड, ज़्यादातर बच्चों ने सुना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये नज़म किसने लिखी थी? जमालुद्दीन आली ने लिखी थी। और इसे पढ़ा किसने था? मेहदी हसन साहब ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? मेहदी हसन साहब ने पढ़ा था। बहुत ही खूबसूरत नज़म है। तमाम बच्चे स्टडी करने के बाद इस नज़म को सुनेंगे और इसके अल्फाज़ात पे गौर करेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत के बारे में किस तरह से अपना जो है वो इजहार किया है। ठीक है, तो मेहदी हसन साहब आपको नज़र आ रहे हैं? जी, ये रहे मेहदी हसन साहब। चलें, ये हमारे इकबाल, शायरी इकबाल का एक खूबसूरत शेर है। मैं लोग वही जहाँ में अच्छे हैं, लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अल्लामा इकबाल साहब कह रहे हैं ऐसे लोग ही अच्छे हैं जो कि दूसरों के काम आते हैं। जो दूसरों के काम नहीं आता उसका दुनिया में आना फजूल है, क्योंकि वह दूसरों की मदद नहीं कर सकता। ऐसे लोग अच्छे होते हैं जो कि दूसरों की मदद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद लिखा हुआ है किसी खूबसूरत बात को बहुत खूबसूरती से लिखना ख़ताती कहलाता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई सेंटेंस लिखा, उसको बबल राइटिंग में लिख रहे हो, उसको मिलाकर लिख रहे हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाएगा? ख़ताती कहलाएगा। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है? रब्बुल मुशरिकीन व रब्बुल मग़रिबीन फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। प्यारे बच्चों, कितने खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। इसको ऐसे खूबसूरत तरीके से लिखने को क्या बोलते हैं? ख़ताती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ख़ताती। सूरह रहमान कुरान करीम की सबसे खूबसूरत सूरत है। बास लोगों ने इसे खूबसूरत अंदाज में क़िरात किया है। सादिकीन ने इसकी बहुत खूबसूरत अंदाज में ख़ताती की। आपको नज़र आ रही है ख़ताती? ख़ताती का क्या मतलब होता है? किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को या किसी भी स्टोरी को आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखते हो, उसे क्या बोलते हैं? ख़ताती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ख़ताती बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 9, सही है, पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 9 पे एक स्टोरी है जो कि हम पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तमाम बच्चे पूरा फोकस रखेंगे और इस पे जो है पूरा फोकस करेंगे। कई सौ साल पहले मौलाना रूमी ने एक बहुत खूबसूरत नज़म लिखी। इस नज़म में उन्होंने बहुत सी कहानियाँ बयान की। ये कहानियाँ आज भी दुनिया के बहुत से मुल्कों में बच्चों को सुनाई जाती हैं। ज़रा ये कहानी सुनिए, पढ़िए। चले हम कहानी पढ़ते हैं। इसके लिखने वाले कौन हैं? मौलाना रूमी। कौन है? मौलाना रूमी। और बहुत साल पहले जो है इन्होंने, सैकड़ों साल पहले जो है इस नज़म को
لکھا تھا، اس کہانی کو لکھا تھا، اور بہت ساری انہوں نے کہانیاں بچوں کے لیے لکھی تھی جو بہت ہی زیادہ مزیدار اسٹوریز ہیں اور مورل اسٹوریز ہیں جن سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہے۔ پیارے بچوں، تمام بچے فنگر رکھیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کچھ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کو اپنا خدا بنا لیا اور اسے پوجنے لگے یعنی اس کی عبادت کرنے لگے۔ صحیح ہے؟ پاس ہی ایک نیک آدمی رہتا تھا، اسے لوگوں کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور اس نے درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کلہاڑا لے کر اس درخت کے پاس پہنچا ہی تھا کہ وہاں شیطان بھی آ گیا۔ کون آ گیا؟ شیطان اور انسان دونوں آمنے سامنے۔ شیطان نے نیک آدمی کو اس کام سے روکنے کی کوشش کی۔ نیک آدمی نے اس کی ایک نہ سنی۔ شیطان نے اپنی کوشش جاری رکھی تو نیک آدمی نے شیطان کو زمین پر پٹخ دیا، یعنی زور سے اٹھا کے زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ کون چڑھ گیا؟ انسان شیطان کے سینے کے اوپر چڑھ گیا۔ اب شیطان نے نیک آدمی کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ تجویز یعنی اس نے ایک بات رکھی۔ صحیح؟ وہ بولا، اگر تم اس درخت کو نہ کاٹو تو تمہیں روزانہ اپنی جائے نماز کے نیچے 2 دینار ملیں گے۔ اب جو نیک آدمی تھا اس نے بولا، فری میں مجھے جو ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، مجھے ہر نماز میں جائے نماز کے نیچے کیا ملیں گے؟ 2 دینار جو ہے وہ ملا کریں گے۔ میرے روزانہ جو ہے مجھے جائے نماز کے نیچے کیا ملیں گے؟ 2 دینار ملا کریں گے، میرے تو مزے آ جائیں گے۔ تو جو انسان تھا اس کے دل میں کیا ہوئی؟ لالچ ہوئی۔ یہ سن کر اس آدمی نے شیطان کی بات مان لی۔ اب اسے روزانہ 2 دینار ملنے لگے۔ ایک دن اس نے اپنی جائے نماز اٹھائی تو دینار نہ ملے۔ پھر تو غصے میں اس نے اپنی کلہاڑا اٹھایا اور درخت کاٹنے چل پڑا۔ شیطان ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، مگر اس بار شیطان نے بآسانی آدمی کو چت کر دیا یعنی کہ زمین پر پٹک دیا، ہرا دیا۔ شیطان بولا، اگر تم درخت کاٹنے سے باز نہیں آؤ گے تو تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ شیطان آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ وہ آدمی بولا، اس سے پہلے تو میں آسانی سے تمہیں زمین پر گرانے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس بار ایسا نہ کر سکا، پتہ نہیں کیوں۔ شیطان بولا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تم صرف خدا کی راہ میں غصہ کرتے تھے، اب کی بار تمہارا غصہ 2 دینار کے لیے ہے۔ تو پیارے بچوں، کہانی سمجھ آئی؟ چلے میں آپ کو پوری کہانی کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے ایک درخت کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیک آدمی دیکھتا ہے تو اس کو کیا آتا ہے؟ یہ بات دیکھ کے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ جیسی غصہ آتا ہے وہ اپنی کلہاڑی نکالتا ہے اور کلہاڑی نکالنے کے بعد درخت کو کاٹنے کے لیے چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو ایک دم سے شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس درخت کو نہیں کاٹو۔ صحیح ہے؟ اس درخت کو مت کاٹو، میں جو ہے تمہیں اس کے بدلے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں۔ تو جو انسان ہے نیک آدمی وہ باز نہ آیا، اس نے درخت کاٹنے کی کوشش کری اور شیطان پھر بھی باز نہ آیا، اس سے لڑائی کرنے شروع کر دی۔ تو شیطان کو انسان نے اٹھا کے پٹک دیا اور سینے پہ چڑھ گیا۔ تو شیطان نے اس کو بولا کہ تم درخت نہیں کاٹو، بلکہ تم جب نماز پڑھو گے تو تمہاری جائے نماز کے نیچے روزانہ 2 دینار ملیں گے۔ صحیح ہے؟ جیسے اس نے یہ بات کہی، جو نیک آدمی تھا وہ اس کی بات پر اس نے یقین کر لیا اور مان لیا اس کی بات۔ اب وہ گھر جاتا خوشی خوشی، روزانہ اس کو کیا ملتے؟ 2 دینار ملا کرتے۔ جب اس کو 2 دینار ملتے تو بہت زیادہ ہنسی خوشی وہ گزر رہی تھی اس کی زندگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو اپنی جائے نماز اس نے اٹھائی تو اس کو کیا نہیں ملے؟ دینار نہیں ملے۔ اب وہ سیدھا کلہاڑی اس نے نکالی، اب وہ سیدھا کہاں چلے گیا؟ شیطان کے پاس، درخت کاٹنے کے لیے۔ اب بولا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ تو ایک دم سے شیطان آتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ اس درخت کو مت کاٹو۔ وہ باز نہیں آتا، شیطان اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس کو آسانی سے کیا کر دیتا ہے؟ پٹک دیتا ہے۔ جیسے شیطان کو پٹکتا ہے، شیطان انسان کو پٹکتا ہے، انسان یہ دیکھ کے، نیک آدمی یہ دیکھ کے حیران، بولتا ہے پہلے تو میں نے تمہیں اتنی آسانی سے پٹک دیا تھا، اب میں تمہیں کیوں نہیں پٹک سکا؟ وہ بولتا ہے، پہلے تم ایک نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تھا،
پہلے تم جو ہے وہ ایک نیک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے جو ہے دل میں خلوص لے کے میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، اس کی وجہ سے تم جو ہے وہ جیت گئے تھے، لیکن میں نے تم کو لالچ دی، میں نے تم کو بھڑکایا اور تم جو ہے اپنے ایمان سے ہٹ گئے۔ اب تم نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ تمہیں جو ہے وہ جائے نماز کے نیچے سے 2 دینار ملے، تمہارا جو سارا غصہ تھا وہ اس لیے تھا کہ تمہیں جائے نماز کے نیچے سے کیا ملے؟ 2 دینار ملے۔ اب جس دن تمہیں 2 دینار نہیں ملے تم میرے پاس آ گئے لڑنے کے لیے، تمہارا غصہ کس کے لیے تھا؟ 2 دینار کے لیے تھا، بلے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھا۔ جیسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا اور میں نے تمہیں بآسانی ہرا دیا، لیکن اب تم اس کے باوجود بھی باز نہیں آئے تو میں تمہاری گردن جو ہے وہ اڑا دوں گا۔ اب جو انسان تھا وہ ہو گیا بہت زیادہ مشکل میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کریں۔ تو پیارے بچوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پیسوں کے لیے نہیں چھوڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی آپ نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو لالچ دے گا شیطان کہ آپ بھائی یہ نیک کام مت کرو، میں آپ کو اس کے بدلے اتنے پیسے دوں گا یا یہ آپ کا بھلا کروا دوں گا یا ایسا ہو جائے گا، تو آپ اس کی بات میں نہیں آنا، بلکہ جب نیک کام کرنے کے لیے رکے ہو تو اس کے لیے کوئی رشوت مت لینا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو راستے میں چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ ساتھ چاہتے ہیں تو نیک کام کرنے کے لیے جب نکلیں تو اس سے کبھی بھی پیچھے مت ہٹیے، چاہے آپ کو کچھ بھی اس کے لیے لوگ دے رہا ہوں یا پھر لوگ اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں۔ تو تمام بچوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نیک اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر کاموں پر عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ تو ہمارے جو کہانی ہے تمام بچوں کو کلیئر ہے، سمجھ آ گئی؟ ویری گڈ۔ اب ہم اس کا جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ کام کر لیتے ہیں۔ چلیں، تو کلاس ورک میں آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ کاپی پینسل نکال لیجئے، آپ بنائیں گے پیارے بچوں، خالی جگہ ہم نہیں بنا رہے، آپ خالی جگہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چھوڑو یار، خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ خالی جگہ آپ کو جو ہے وہ پر کرنی ہے، اور اس کے علاوہ سوال نمبر بلینکس پہلی ہے آپ کی، کسی خوبصورت بات کو خوبصورتی سے لکھنا، خوبصورتی سے لکھنا، ڈیش کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہلاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ لکھ لیجئے گا۔ ڈیش سورہ قرآن کریم کی سب سے خوبصورت صورت ہے، ڈیش قرآن کریم یعنی قرآن پاک کی، قرآن کریم کی سب سے خوبصورت صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ رحمان، اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ خطوطی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سوال کرنے ہیں، سوالات۔ پہلا سوال ہے پیارے بچوں آپ کے پاس، خطوطی سے کیا مراد ہے؟ خطوطی سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں کیا مراد ہے؟ کسی خوبصورت بات کا خوبصورتی سے لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ خطوطی کہلاتا ہے۔ دوسرے میں آپ کو کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ غور سے دیکھیے گا، دوسرا سوال ہے آپ کا، آپ تمام بچوں کو اپنے اپنے نام کی خطاطی کرنی ہے، اپنے نام کی خطاطی کیجیے۔ خطاطی پتہ ہے نا کیسے کرنی ہے؟ جیسے اپنی نام کی خطاطی کرنی ہے، یعنی اپنے نام کو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو لکھنا ہے۔ تو تمام بچوں کو باتیں کلیئر ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ تو ہمارا ٹاپک یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، ہم پھر ایک نئے مزیدار ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ اسٹڈی وغیرہ کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔